बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मुल्क की सियासत के मद्देनज़र बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। अगर एक आम पाकिस्तानी की बात करें तो हर शख्स इस सवाल का जवाब चाहता है कि क्या होगा अगर मरियम नवाज की जमानत मनसूख होती है तो क्या होगा, सेनेट इलेक्शन के बारे अदालत में जाकर अगर पूरा खेल पलट जाता है तो क्या होगा, इस पूरी सियासत में मुल्क का क्या होगा। इस सवाल का जवाब मैं हारून साहब से लूंगी। गुलबदीन हिकमतयार दौरे पाकिस्तान पर है। इस दौरे के पाकिस्तान के हवाले से असरात और अफगानिस्तान के बारे जो अमन कोशिशें हैं उसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जे का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो बारहा हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में हारून साहब अपने देखने वालों के साथ शेयर करते रहे हैं। इस स्कैंडल के अंदर कौन कौन से शरफा बड़े ओहदेदार हैं जिनके मुलविस होने के ऊपर इल्जामात आ रहे हैं, इस भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ड्रैप के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम में हर रोज तकरीबन ये बात उठाई जाती है कि इस मामले में हुकूमत को कुछ करना चाहिए। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जो कि शायद सबकी नजरों से ओझल है, वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करता है कि पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशें जो हैं उनका इतराफ हम करते हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहा है। मगर जब हम माहौल दोस्त कोशिशों के अलावा आलूदगी की बात करते हैं, चप्पे चप्पे पर आलूदगी की बात करते हैं, उसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस आलूदगी की जो वजूहात है उनके तदारुक के लिए क्या सोचा जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं हारून साहब से बात करूंगी। हारून साहब, सियासत के मद्देनज़र पर मैं तब्दीली जो आ रही है उस पर बात करूंगी, मगर उससे पहले कुछ तब्दीलियां, कुछ खबरें, कुछ चीजें आपके पास हैं वो शेयर कर लें। 57,000 कनाल जमीन पर कब्जा है तौसा में, और मीर बादशाह खां आफरीदी जो हैं वो कैसरानी जो हैं वो उनका वो हैं ज़्यादा नुमायाँ, उसमें उनके लोग हैं जो वज़ीर आला के वो रिश्तेदार हैं। ज़िली इंतज़ामिया खामोश है, उसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ। ड्रैब में ऑडिटर जनरल कहता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो 2 वज़ीरों को खा गई है जी, ऐसी डायन है जो 2 वज़ीरों को खा चुकी है। नाम भी लेना, कयानी, आमिर कयानी और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। और वो पता नहीं डॉक्टर फैसल सुल्तान अच्छे आदमी हैं, उजले आदमी हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके गिर्द घेरा डाला हुआ है, उन्हें समझ में नहीं आने दे रहे। 2.76 बिलियन रुपीस का फ्रॉड ऑडिटर जनरल कहता है बेकायदगियाँ हुई हैं सिर्फ तनख्वाहों में और ख़रीदारी में। बाकी इसके अलावा है 4 आदमियों का एक टोला है जिसे ड्रैब के मुलाजमीन तो जराइम पेशा कहते हैं। बाकी तहकीकात 8 दफ़ा वज़ीर आज़म तहकीकात का हुक्म दे चुके, 8 दफ़ा नहीं हुई, और एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया गया। लेकिन अब ये कोशिश हो रही है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे तो न रहे मगर वैसे रहे। और ये वो लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियां हैं इंडिया में, चीन में, तुर्की में, ये वही और जिन्होंने 400 दवाइयां मंगवाई जाने बचाने के नाम पे, जो कैबिनेट ने इजाजत दी थी। शैम्पू मंगा लिया, डिस्परिन मंगा लिया। अच्छा, और जनाब एक ब्यूरोक्रेट ने नसीम सादक की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इजाज़त दी थी, ये जो कंपनियां थी उसमें एक हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी थी जी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका इंतखाब किया, एक ब्यूरोक्रेट ने उसको रोक दिया। और वो ये कहता मैं इतना ताकतवर हूँ कि रोक कर रखूँगा। जो 56 कंपनियाँ बनाई थी उनमें से एक और नसीम सादक वो आदमी हैं चंद अफसरों में से जिनकी नेकनामी है, जिनका हमेशा इकराम से जिक्र किया जाता है। ये वज़ीर आज़म साहब का इल्म होने चाहिए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के भी इल्म होने चाहिए सब क्या हो रहा है। और तौसा में जो हो रहा है उसमें उनके भाई का नाम लिया जा रहा है, उस्मान बुज़दार के भाई का, उमर बुज़दार का, कि वो मतलब बस एक्टिवली 57,000 कनाल ज़मीन पर कब्जा, 57,000 कनाल। और कोई पूछने वाले को अच्छे वहाँ जो बलूचिस्तान से ला के बिठा रखे हैं, कुछ पख्तूनख्वा से ला के बिठा रखे हैं किराए के, हैं जी। अब आप आ जाएँ सियासत पे, वैसे तो यही क्या कम यही है, सियासत भी यही है। होगा क्या होगा तो अल्लाह जानता है क्या होगा। देखिए जो हो रहा, कल का दिन बड़ा अहम है। 2 सूरतें हैं, एक तो ये है कि जमानत हो जाए मरियम साहबा की, कंफर्म हो जाए, उसके एक्सटेंशन हो जाए, और एक ये है कि जमानत मनसूख हो जाए। माहरीन जो कहते हैं वो कहते हैं कि उसकी ग्राउंड ही ख़त्म हो चुकी है जमानत की, वो तो वालिद साहब की तमारदारी के लिए थी। दूसरी बात यह है कि चौधरी शुगर मिल्स तो इस्तेमाल ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती है। दर्जनों अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, बाहर से पैसा आता है, वो कहते हैं हम शेयर खरीद रहे हैं, शेयर उनके नाम मुंतकिल होते नहीं, और वो पैसा जो है वो इनके पास रहता है। और उसका क्या जवाब है, अगर तो
ضمانت ہو جاتی ہے تو بلے بلے جناب پیپلز نون لیگ والے چین کسی کو لینے نہیں دیں گے اور جشن منائیں گے پورا. گرفتاری ہو جاتی تو کیا ہوگا؟ گرفتاری آسان نہیں ہوگی. شی از ان اسلام آباد, پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے, لیڈر وہاں ہیں, آسانی سے نہیں ہوگی اور وہ فساد کھڑا ہوگا اور کوئی ہنگامہ کر کے گرفتاری دی جائے گی. اچھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ سکتا ہے فارن فنڈنگ میں, یہ ہے مسئلہ ہے. اور یہ سینٹ میں بھی جو ہے پٹیشن میں بھی گئی نہیں ہے پیپلز پارٹی, لیکن اگر سپریم کورٹ نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا گیم پلٹ جائے گی ہارون صاحب, تو ایسا ہنگامہ ہوگا. نہیں حکومت اس سے ختم تو نہیں ہوگی. گیلانی صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گیلانی صاحب فورن انڈرسٹینڈنگ کا ان سے ممکن ہے حکومت کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی. خبر میں آپ کو دیتا ہوں, یہ طے پا گیا تھا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. طے پا گیا تھا. اچھا اگر طے پا گیا تو پھر تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا, تو تھا جنگل کا جنگل ہرا ہوگا. بات ہو گئی, فضل الرحمان آباد ہو گئے, زرداری صاحب نے بات کی. وہ جو میٹنگ تھی اس کی کچھ مزید تفصیلات ملی, میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تلاش کرتا رہا, ملے نہیں. کچھ کرائن سے شبہ ہوا, اس سے پتہ چلا. اچھا نواز شریف صاحب بھاگ گئے. کہاں؟ لندن سے بھی بھاگ گئے؟ نہیں بھاگ گئے اس معاہدے سے. انہوں نے کہا نا میں اس کو نہیں دوں. پرویز الہی سے عمران خان بھی جو ہیں وہ کیا میں صحیح لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا, اس سے بڑے گہرے تحفظات رکھتے ہیں, اندیشہ پالتے ہیں, اور نواز شریف بھی اندیشہ پالتا ہے. اس لیے پرویز الہی کا باقی تو جو ویسے ہی سیاستدان ہے جیسے باقی ہیں, لیکن اسے کام کرنا آتا ہے. اچھے کھلاڑی ہیں, کام کرنا آتا ہے اس کو, ڈیولپمنٹ کے کام بھی کرنے آتے ہیں, لوگوں کو خلق خدا کو سنبھالنا بھی آتا ہے, سیاست بھی سمجھتا ہے, لوگوں کو بھی سمجھتا ہے. بات کیا ہوئی جیسے شبہ ہوا, جب اس نے کہا جواب دے دیا, ہمارا بھی یہی تاثر تھا, جواب دے دیا اس کو, اپنا چھٹی کرا دی ان کی چودھریوں نے بلاول کی, تو چودھری شجاعت نے ایک بیان جاری کیا کہ ہمارے ایما پر کوئی بیان نہ دیا جائے. درست, یہ وزاداری کے خلاف ہے, وہ ہمارا مہمان تھا. بس اب اس پر مجھے چودھری پرویز الہی کا ایک پرانا بیان یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ 10-15-20 برس ہم نون لیگ کے ساتھ رہے, مگر انہوں نے اتنی ہماری مدد نہیں کی جتنی پیپلز پارٹی نے کی. یعنی جب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ترقیاتی فنڈز کے لیے, ٹھیک, اور مدد کیا کوئی چیک تو نہیں دے سکتے سرکاری خزانے سے, ٹھیک ہے دے بھی سکتے ہیں. چیک کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں ترقیاتی فنڈز کے لیے. بھائی اپنے حلقوں کے لیے, سیاستدان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی فنڈز. بالکل درست. اس نے کہا تھا ایک دفعہ چودھری نثار نے, بائی دے وہ بھی پکچر میں آ رہے, بتاتا ہوں, میرے حلقے میں کوئی سڑک کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے. ایک تھا ویسے جو پراپرلی کنیکٹڈ تو وہ بھی تھا, اور کوئی ترقیاتی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں نے مانگا ہو. دور دراز پہاڑی پہ چلے جائیں, وہاں بھی سڑک, سکول بھی ملے لوگوں کو, سڑکیں بھی ملی, گیس بھی ملی, بجلی بھی ملی, ہر وہ چیز جو مل سکتی تھی. کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں وہ تعلق تھے عمران خان کے. اب عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس پہ عمل شروع کیا ہے, پہلے بھی کچھ کرتے تھے. چودھری نثار بھی کھیل میں ہیں. اب میں اس ایک اور چیز کی آج پھر تصدیق ہوئی, جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جھگڑا شروع ہوا محترمہ باہر جانا چاہتی ہیں, مریم نواز, اور کوئی سرجری مسئلہ نہیں ہے. سرجری میں دنیا کا جو نمبر 1 آدمی, نمبر 1, اس کا نام ہے ڈاکٹر ہمایوں, جس نے عمران خان کے بال بھی لگائے تھے, تھوڑے سے یہاں سے تھوڑے کم ہو گئے تھے. میں نے ملاقات اس کی کرائی تھی جب سینیٹر ہو گیا. ہاں جی, سادہ سا بھلا سا آدمی. مسئلہ ہے جائیداد کی تقسیم کا, جس میں وہ ڈسٹرب ہیں, ابا بھی ڈسٹرب ہیں, کیونکہ اس کے لیے فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے. اب انہوں نے کہا, آپ نے نوٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا نیوٹرل ہے, یہ تاثر دیا. گیلانی صاحب نے بھی یہ تاثر, گیلانی صاحب نے تو صاف کہا, مگر مریم کہتے رہی ہمارے ارکان سے رابطہ کر رہے ہیں, یہ غصہ کیوں تھا, یہ ناراضی کیوں تھی؟ پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایسی تقریر کی نواز شریف نے, اور وہ تقریر جاری کی, اور وہ سارا دن انڈین میڈیا دکھاتا رہا. اب آپ اس کو جاوید لطیف کے بیان کے ساتھ لنک کریں. یہ ایک ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں نواز شریف کے بیانات پیش کیے گئے.
ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ پرانے زمانے میں مزارے جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے اور اس طرح لڑا کرتے تھے کہ زنجیروں سے خود کو باندھ دیتے تھے. آپ نے غور فرمایا کہ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور پرویز رشید اور طلال چودھری یہ تو شور مچا دے. حمزہ نے ایک لفظ نہیں کہا. کیوں؟ سینٹ کے الیکشن میں ایک لفظ نہیں کہا. کیوں کا مطلب آپ خود سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. وہ کیا شیخ رشید صاحب کیا کہا کرتے ہیں، میں بے وقوفوں کے لیے گفتگو نہیں کرتا. جی میں تو خیر سب کے لیے کرتا ہوں، سادہ آدمیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، دانا کے لیے بھی کرتا ہوں. میں خود کوئی زیادہ ذہین آدمی نہیں ہوں. شیخ صاحب کو تو دعویٰ کرنے کی عادت ہے. تو کیوں نہیں بیان دیا؟ چودھری تنویر نے بیان نہیں دیا، اور نام مجھے یاد نہیں آ رہا. بہت سے لوگ جو ہیں خاموش. آپ کیوں ایکٹیو کیوں ہوئے؟ چودھری نثار کیوں ایکٹیو ہوئے؟ باور کیا جاتا ہے. چودھری صاحب تو موبائل اپنے پاس آپ کو پتہ نہیں رکھتے. یہ ان کو اصول ہے. یہ ان کا ان سے رابطہ کرنا ہو تو پرنس محمد سے رابطہ کرنا آسان ہے، چودھری نثار صاحب سے رابطہ مشکل ہے. ہاں جی، میں ترقی کر دیا. جب بھی میسج چھوڑا وہ کئی دن لگ جاتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں بعض اوقات میرا سائلنٹ پہ ہوتا ہے. حالانکہ اچھے مراسم ان سے ہمیشہ رہے خوشگوار. اور سیاست کو کوئی باریکیوں کو سمجھتا ہے تو چودھری سمجھتا ہے. اسے گفتگو کرنا ایک لطف ہے، چودھری سے بات کرنا ایک ضیافت کی طرح. جب آپ سیاست پہ بات نون لیگ نے دور کر سیاست بات کرو، وہ تو خیر ظاہر ہے. بادشاہ لوگ جو ہیں وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا ہارون رشید سے، اس کا بڑا ذاتی دوست تھا، کہ مجھے لکھ دو کہ میرا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں. اس نے کہا تمہارے قبیلے کے تو وزیر اعظم ہے، وزراء ہیں، سب عنایات ہیں. ایک دن ہارون رشید نے ان کے قتل عام کا حکم دیا. اس نے اس سے لکھوا رکھا تھا میرا کوئی تعلق. اس نے کہا میرے تو کوئی تعلق. اس نے کہا کیوں؟ تم نے مجھ سے کیسے لکھوایا تھا؟ وجہ بھی نہیں بتائی تھی. اس نے کہا میں نے ایک دن یحییٰ برمکی کو آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے سیب توڑتے دیکھا تھا. چودھری نثار نے تو کندھوں پہ چڑھ کے سیب نہیں توڑا، مگر رائے کھل کے دیتے تھے. ظاہر ہے کتنی دیر وہ برداشت کرتے. ٹھیک ہے. چودھری نثار کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں، متحرک ہیں، اور ان لیگیوں سے بھی بات کرتے ہیں، یا جو ان سے بات کرنا چاہیے ان سے بات کر، جو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ نہ ہو، تصادم اور کشیدگی اور تلخی پیدا کرے، کیونکہ یہ راستہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا رویہ سیدھا بلیک میل کروں گا، کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. ان کی انا بھی عمران خان سے چھوٹی نہیں ہے بلکہ کچھ بڑی ہے. اور وہ سارے بیانات آپ ان کے بیانات یاد کریں جو انڈیا کے بارے میں وہ دیتے تھے. پاکستانی فوج نے کشمیریوں پہ زیادہ ظلم کیا. پاکستانی فوج نے کشمیریوں پہ کیا ظلم کیا؟ ان کی حفاظت کی، زلزلوں میں، سیلابوں میں، ہر طرح سے. پاکستانی فوج اتنی پاپولر ہے، اس کے خلاف نعرہ لگا کہ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. اچھا خیر. اور مطلب یہ ہے کہ وہ اب وزراء نے یہ کہہ دیا. یہ اصطلاح مجھے لگتا تھا کسی دن استعمال ہوگی، ہم نے تو بہت پہلے سے. وہ الطاف حسین بن رہے ہیں، برطانوی حکومت کی سرپرستی بھی، اور وہ سمجھتے برطانیہ نے بچائے گا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بچائے گی. انڈیا کے معاملے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے گھر میں غیر سرکاری انڈین مہمان ٹھہرتے تھے. ان کے شوگر مل میں انڈین تھے، بڑے بڑے لوگ جو آتے تھے. اچھا وہ کہا یہ سرحد ہے، یہ ہے وہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے. ہمارا ان کا خدا ہی نہیں ہے، ان کے تو بت ہیں. ان کا کون سا خدا ہے؟ ہاتھوں سے بنائے. اس میں کچھ لوگ ہیں پڑھے لکھے دالا، ہندو مذہب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ اس نے کہا، کیا اس کا نام تھا، مشہور ہندو اسکالر تھا قدیم زمانے کا. اس کے شاگرد نے کہا، دیکھو نام بھول جاتے ہیں. اس نے کہا خدا کہاں ہے؟ اس نے کہا ہر کہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہاں، کیسے ہے؟ اس نے کہا لگن لاؤ، بڑا برتن لو، اس میں نمک ڈالو. نمک گھل چکا. اس نے کہا نمک کہاں ہے؟ اس نے کہا ہر کہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. اس نے کہا اللہ بھی ہر کہیں ہے. ہندو مذہب میں ایسے لوگ ہیں. مطلب سر گنگا رام جنہوں نے جدید لاہور کی تعمیر میں یہ گنگا رام ہاسپٹل بنایا، یہ ماڈل ٹاؤن، یہ جناب گنگا رام مینشن، گلاب دیوی ہاسپٹل، آپ گن نہیں سکتے اتنی عمارتیں بنائیں، عجائب گھر. وہ کہتے تھے اگر اللہ ایک نہیں ہے تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. لیکن بہرحال جنرلی تو وہ بتوں کو پوچھتے ہیں. 30 کروڑ بت ہیں ان کے. جناب جو تقریر عالی جناب نے فرمائی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی
مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہے نواز شریف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایجیٹیشن کرو، استعفے دو۔ مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں استعفے میرے ہاتھ پہ رکھو، ہاں ان کا وہ ناراض ہیں کہ بھائی میرے۔ اچھا وہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جو مولانا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں ملے، وہ بلوچ اختر مینگل اور دوسرے بلوچ جو وہ کہہ رہے تھے ہمارا آدمی لاؤ، ہمیں بھی نمائندگی دو، یہاں پہ پھوٹ پڑی یہاں پہ۔ اچھا خیر، سب نے ایک دوسرے کو چیٹ کیا، سب نے ہنس، مگر وہ نواز جو زرداری حسب توفیق زرداری صاحب کا جو منصوبہ تھا نا پنجاب میں تبدیلی لانے کا، پھر سپیکر کے خلاف، صدر کے خلاف عدم اعتماد، پھر وقت کا دھارا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آئنسٹائن کہتا تھا صرف یہ دیکھنا چاہیے وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے، باقی سب۔ اب جناب تلخی ہو گئی بہت سخت اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کے درمیان، اور کم ہونے والی نہیں ہے۔ ضمانت جن صنعت کاروں نے دی تھی، نواز شریف، شہباز شریف نے تو ایک خط پہ دستخط ہی کیے تھے نا، اس پہ اسٹامپ پہ، وہ اسٹامپ کیا تھا؟ 50 روپے کے اسٹامپ پہ تو ایک مرلہ زمین کوئی نہیں بیچتا۔ تو وہ تو سارا اپنا دکھاوے کے لیے تھا، وہ پلیٹ لیٹس اور ان کی جعلی رپورٹیں اور وغیرہ وغیرہ۔ انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی کہ وہ چپ رہے گا اور کوئی امن ہوگا، اپنی سیاست کرتا رہے مگر تلخی نہ گھولے۔ مگر وہ تو تلخی، وہ تو بھائی بیان دیتا ہے انڈین میڈیا کی کنزمپشن کے لیے۔ اور جاوید لطیف کو اگر کوئی معاف کرے گا، اگر اس ملک کے میڈیا کے لوگ اسے بلائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم کھپے پاکستان نے، ہم کہیں گے پاکستان نہیں چاہیے، یہ کہا نا اس نے، تو افسوس ہے اس میڈیا پر، یہ عدم استحکام کا ذریعہ بنتا ہے بعض اوقات۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے عمران خان نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے اور کتنی پہاڑ جیسی غلطیں کی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کی، میڈیا سیل بنایا، اختلاف کرنے والوں کا تمسخر اڑایا، بلکہ گالی دی۔ اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں، فوج پہ تنقید کریں، اسٹیبلشمنٹ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے، تنقید کریں، مگر یہ کہیں کہ ہم ریاستی کا خاتمہ کر دیں گے، ہمیں مقبوضہ کشمیر بنا دیں گے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں دیں گے۔ جاوید لطیف آج بھی میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ ان کا دفاع، مسلم لیگ والے ان کا دفاع کر رہے تھے، غصے میں کہہ دیا، غصے میں اگر تمہیں گالی دے اور تمہارے خاندان کو گالی دے، تم اس کا یہ جواز تلاش کرو گے اور ریاست ہی ختم کر دیں گے۔ ریاست تو ماں جیسی ہے۔ جاوید لطیف کے کرتوت کیا ہیں، اور اگر کوئی پارٹی اسے گوارا کرتی ہے تو افسوس ہے اس پارٹی پر، اس کا کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی حب الوطنی نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی ان کو، اس کو نکال کے باہر پھینکیں، ان کے پاس کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل برداشت۔ اور یہ دیکھیے ایاز صدق نے بیان دیا تھا، جس دن حملے کا خطرہ تھا ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے آ رہے تھے۔ پاکستان کے کبھی پسینے نہیں آئے، کبھی ٹانگیں نہیں کانپی ہیں، بدترین حالات میں بھی ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں۔ This is for Indian consumption. یہ FATF کے لیے ہے، یہ انٹرنیشنل فورسز کے لیے ہے۔ نواز شریف کی سوچ لے کر ان کی پارٹی چل رہی ہے۔ نواز کچھ مزارے ہیں، سبھی نہیں۔ شہباز شریف نے اپنی ضمانت نہیں کرائی، جیل میں رہنا گوارا کیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بھائی غلط ہے، انہوں نے کہا کہ اپنا میرا بھائی جو چاہے کر لے، یہ لیڈر تو بھائی ہے، اصل میں تو دیکھیے وہ ان کی وجہ سے ہی ہیں۔ اب ممکن ہے ضمانت ہو جائے، اگر وہ چاہیں گے تو پھر ہی ہوگی، حمزہ کی ہوگی نا، اگر وہ چاہیں، میں نے کہا تھا آپ سے حمزہ کی ضمانت ہوگی، اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ صورت اب رہ گیا جی لانگ مارچ۔ اب وہ صنعت کار اور وہ عرب ملک جس کا نام سب جانتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ ضمانت تو انہوں نے یہ دی تھی کہ کوئی فساد نہیں ہوگا، تنقید ہوتی ہے، تنقید کا تو ان کا حق ہے، اور تنقید کے حق سے روکنا تو بڑی زیادتی ہے، کیونکہ یہ کون سی حکومت کارنامے انجام دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کشمیر پہ انہوں نے کیا کیا ہے، بالکل کسی بھی چیز پہ، مہنگائی پہ کیا کیا ہے، لا اینڈ آرڈر پہ کیا کیا ہے، پولیس اصلاحات میں کیا ہے، عدلیہ میں کیا کیا ہے، لیکن ریاست کے خلاف بات کرنا ناقابل برداشت، اور ایسی باتیں کرنا جس کو FATF میں ہمارے خلاف استعمال کیا جائے۔ اب رہ گئے جی لانگ مارچ۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں استعفے بھی مجھے دو، میرے ہاتھ پہ رکھو استعفے، اور پیپلز پارٹی سے اندیشہ ہے کہ وہ پرجوش طور پہ شریک نہیں ہوگی۔ اس کا اندیشہ کیا؟ بریک سے واپس آ کے جانیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہارون صاحب نے اندیشے کا ذکر کیا ہے، اس بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بھی بات کریں گے اگر مریم صاحبہ کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کے اوپر کون بیٹھے گا، کس امیدوار کو بٹھایا جائے گا، اس سمیت اور بھی بہت ساری خبریں، جیسے کہ گلبدین حکمت یار کا دورہ پاکستان، اس سے متعلق بھی اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست سے بارے میں بات کر رہے تھے ہارون صاحب. پیپلز پارٹی اور لانگ مارچ کے مستقبل کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. دیکھو جی، لانگ مارچ میں یہ سوال ہے کہ وہ بادشاہت اپنی جو ہے وہ قربان کریں گے سندھ کی یا نہیں کریں گے. گیلانی صاحب بن جاتے ہیں، فرض کیجئے سپریم کورٹ بنا، ایک مفروضہ ہے یہ. امپلیکیشنز کیا ہوں گے پھر؟ ان کی تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، وہ تو پھر اسی راستے پہ چلیں گے. سسٹم کا حصہ کیوں نہیں دیے اپنا ووٹ کیوں نہیں دیے ملے؟ اس لیے کہ سسٹم کا حصہ نہ بن جائے. نون لیگ نے اس لیے ووٹ نہیں دیے. وہ غفور حیدری صاحب کا تو معاملہ اور ہوا جس پہ بہت غصے میں ہیں. عمران خان صاحب کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے. پنجاب کی افسر شاہی، شریف خاندان، بہت بڑی تعداد شریف خاندان کے ساتھ ہے، در پردہ یا کھلے عام. اور اطلاعات آج کل واٹس ایپ پہ اطلاعات دینا کون سا مشکل ہے اور میسج بھیجنا کون سا مشکل ہے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم. یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی حکومتی مشکلات نہیں، اگر وہ کرنا چاہیں ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. پروونشل سروس کے لوگ نگلیکٹڈ ہیں، ان کو دے بڑے عہدے، چند فوجی افسروں کو بھی دے دیں، ریٹائرڈ افسروں کو بھی دے دیں، ٹھیک ہے. اور یہ جتلا دیں، کام کرنے والا جو ہے اس کو خوب اس کی تحسین ہوگی، شاباش ملے گی. اور جو کام نہیں کرے گا وہ اپنے کیے گا. یہ نہیں، بے رحمی نہیں، قصاص. جو کام نہیں کرے گا یا گڑبڑ کرے گا، رکاوٹ ڈالے گا، تو اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، پوری طرح پوچھ گچھ کی جائے گی. وہ تو کرنے کے تو ہزار طریقے ہیں، مگر کوئی مشیر ہو ساتھ یہ سمجھانے بجانے. لے دے کے ایک ڈاکٹر سڈل تھے جو اچھا مشورہ دیتے تھے، وہ بھی مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے. ٹھیک کہ بھائی نہیں سنتے تو کیا کریں. لیکن ہارون صاحب اب مشیر ان کے ہیں شیخ رشید صاحب، ان کے مشیر ہیں. آج کل سنا کچھ ذرا ناخوش ہیں، چونکہ انہوں نے کہا تھا آسانی سے جیت جائے گا وزیر خزانہ صاحب حفیظ شیخ. اور ان کے مشیر ہوتے ہیں اس قسم کے، یہ جو ہے نا ان کو پسند ہے عثمان بزدار اور فیاض الحسن چوہان، ہاں جی، اور جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور مراد سعید. چیخنا جانتے ہو، کام آتا ہو یا نہ آتا ہو. خیر فردوس عاشق اوان تو کوئی محنت بھی کرتے ہیں. بولنے کے مقابلے میں کوئی بولنے والا چاہیے نا ہارون صاحب. بس پھر یہ ڈیبیٹ ہے نا، ٹھیک ہے، حکمرانی نہیں ہے. اب جلتی پر تیل کا کام ہو رہا ہارون صاحب. مریم صاحبہ کو جانے نہیں دیا جائے گا، نواز شریف واپس تب تک نہیں آئیں گے وہ کیسز ختم ہونے کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف جیل کے اندر ہے، حمزہ باہر آ چکے ہیں. ایجیٹیشن ان کے صاحبزادوں کا، ان کے نوازوں کا، ان کے پوتوں کا، ان کے دامادوں کا وطن برطانیہ ہے، پاکستان نہیں ہے. جب ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے نا، دیکھیں طالبان، خوف ایک ویپن ہے. میں نے بہت دفعہ آپ سرچ کیا، آپ نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، جس کو بہت سلیکٹیولی یوز کرنا چاہیے. اب وہ پاکستان آرمی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. دیکھو پاپولر تو نواز شریف ہیں. ایک فیئر الیکشن میں پنجاب کی حکومت تو ان کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی، اس لیے کہ انہوں نے تو کچھ ڈیلیور نہیں کیا. لیکن وہ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. ایک گھر میں ایک بیٹا ہے، پاپولر بھی ہے، کما کے لاتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا بھی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میری فلاں بات نہ مانی اور وہ بات غلط ہے، میں گھر کو آگ لگا دوں گا، تو اس کی کیا ضرورت ہے پھر گھر کو؟ پھر وہ جائے اپنے گھر بسائے، گھر والے اپنی بسر کر لیں گے. نواز شریف کے بغیر یہ پاکستان بڑا آبرومند تھا. ضیاء الحق کے زمانے بڑا طاقتور ملک تھا، اور ان کے بغیر بھی یہ آبرومند رہا. وہ چلے گئے تو اکانومی نے ترقی کرنی شروع کی تھی مشرف کے طور میں، اگرچہ فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی شخص کا کہنا کہ میں ناگزیر ہوں، وہ کسی فائل پہ لکھا بھٹو نے اور کہا اس کی بڑا یہ ناگزیر ہے، اس کی ضرورت ہے ایکسٹینشن کے لیے. تو اس نے لکھا، مشہور فقرہ ہے ویسے، گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبل پیپل. قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں. کیا کوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. زمین پہ جو کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، بے اکراں عظمت اور بے پناہ بدر کو. دنیا میں رہتا کون ہے؟ کسی شخص کا اپنی برباد ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ اصرار کرتا ہے. عمران خان صاحب کو جو اپنی ذات پہ بڑا اصرار، ٹیکس لے کے دکھاؤں گا 50 لاکھ نوکری، 1 کروڑ مکان، اور یہ اور فلاں کر دوں گا. میں کر کے دکھاؤں، میں کر کے دکھاؤں. میں کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، ٹھیک، اور حالات کے ادراک سے ہوتا ہے. سوسائٹی کی کیمسٹری کو سمجھنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چڑھنا پڑتا ہے. دوسرے تو کیا وارن فلانچی نے بھٹو سے کہا تھا، جرنلسٹ تھی،
آدمی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ وہ مخالفین کی عزت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. حالات کا ادراک ہے عمران خان باقی جو صاحب کو اس تلخی وقت کیا ایجوٹیشن سے حکومت چلی جائے گی عمران خان صاحب کی؟ بولنے میں صرف اپوزیشن کا عمل دخل تو نہیں ہے. خان صاحب کا کم تلخی گھولتے ہیں جو میڈیا سیل انہوں نے بنایا ہے. مجھے ایک پی ٹی آئی کے حامی اخبار نویس نے کہا, ہمدردی رکھنا بولے حامی تو نہیں, میں کہوں گا آنیسٹ آدمی ہے, انہوں نے کہا 10 ٹویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں, ایک خلاف کریں لفافہ اور گالی. جب میں نے میسیج بھیجا تھا ان کو ایک بڑے ذمہ دار آدمی کے ہاتھ کہ ذرا سا کوئی اختلاف کرے تو گندی گالی, یہ کیا سیاست ہے؟ تلخی تو دیکھیں نا, روز ڈاکو, لٹیرے, چور. پولیس کس لیے ہے, نیب کس لیے ہے, FIA کس لیے ہے؟ یہ وزیر اعظم کا کام ہے. اور جن لوگوں کی یہ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ, ان میں سے کبھی کسی نے یہ لفظ ادا ہی نہیں کیا. کوئی بندہ پکڑا جاتا تھا قصوروار, اتنے بڑے جرائم ریاست تو نہیں کرتی تھی جرائم, حکمران وہ قاضی کے حوالے, وہ قاضیوں نے کتنے فیصلے کیے؟ بھائی عدالت فیصلے کیا کرتی ہے, ادارے فیصلے کیا کرتے ہیں. ایجوٹیشن کا کیا؟ ایجوٹیشن کا کیا؟ عمران خان صاحب ایجوٹیشن نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے اتنا لمبی ایجوٹیشن کی 126 دن, اور ایجوٹیشن کی ان میں صلاحیت ہے, کرزمیٹک ہیں, ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں, اور عوام بھی بڑی ساتھ تھی. بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا, زبردست وردیاں پہنا کے لے گئے. طاہر القادری نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دھرنا دیا, پھر بھی دھرنا دیا. وہ بھٹو صاحب کے دور سے میں دیکھ رہا ہوں, ایوب خان کے زمانے سے, ایوب خان کے زمانے میں بھی بہت سسٹینڈ ایفرٹ ہوئی تھی تو ایوب خان گیا تھا, اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے استعفے دے دیا, چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے کر دیا, جو بڑا تباہ کن فیصلہ ثابت ہوا. بھٹو کے زمانے میں بہت لمبا ایجوٹیشن تھا, لوگ مرے تھے, منی مارشلہ لگا تھا, پھر اس نے فوج کو اقتدار میں شرکت کی پیشکش کی تھی. اس ایجوٹیشن سے کچھ ہونے والا نہیں. اول تو آپ مجھے بتائیں, یونیورسٹیاں بند, کالج بند, اسکول بند, کاروبار بند, شادی ہال بند, سمارٹ لاک ڈاؤن, سیکٹر کے سیکٹر بند. اس میں کیا لانگ مارچ ہے؟ اس میں کیا لانگ مارچ ہے؟ اگر ملک کا مفاد عزیز ہو تو ملتوی کریں, اس کو کریں لانگ مارچ. ویسے فواد چودھری صاحب لانگ مارچ کریں. دیکھیے سیاست میں تلخی ہوتی ہے, انڈیا میں نہیں ہوتی. اتنی بے پناہ کوئی حد نہیں. انڈین فلمیں آپ دیکھیں حیرت زدہ رہے. ابھی امریکہ میں کیا ہوا, الیکشن کا رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا, پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے, 1-2 بندے مر گئے, انہوں نے کہا نائب صدر کو قتل کر دیں گے, فلاں کو کر دیں گے. سیاست ہی. لیکن آپ سٹیٹ کے خلاف بات نہیں کرتے, نیور, بچگانہ باتیں نہیں کرتے. آپ جاوید لطیف کی طرح یہ نہیں کہتے کہ پھر ہم پاکستان کو نہیں مانیں گے. اور جاوید لطیف کو تو جو آدمی بلائے گا اب ٹاک شو میں, اور یہ آدمی جیل میں کیوں نہیں ڈال دیا گیا؟ میں حیرت ہوں, کوئی عدالت میں گیا کیوں نہیں ہے؟ یہ آزاد کیسے پھر رہا ہے یہ کہنے کے بعد؟ اور یہ کیسے پھر رہا ہے اپنا یا صادق؟ یہ کیا لوگ ہیں؟ یعنی کرپشن تو الگ ہے, ریاست کے خلاف بات. اور یہ ملک ہے, قائد اعظم نے بنایا, اس کے لیے لاکھوں جانوں کے اس کی بنیادوں میں لہو ہے, خون ہے. کشمیریوں سے پوچھو آزادی کیا ہے, آزادی کیا ہے, افغانوں سے پوچھو آزادی کیا ہے, روہنگیا کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی کیا ہے, سری لنکا کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی ہوتی کیا ہے, جس کی تمہیں قدر نہ. اور تم کہتے ہو ریاست کو تباہ کر دیں گے. یہ تو دیکھیے قانون اجازت نہیں دیتا, ورنہ جاوید لطیف کو تو لوگ معاف نہ کریں, گھسیٹیں سڑکوں پہ. ایسا کرنا نہیں چاہیے, کبھی نہیں کرنا چاہیے, عدالت میں لے کے جانا چاہیے اس کو. اس نے کیا کیا ہے اور ظاہر ہے کس کے ایما پر کیا. اور آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کے پورے قوم کے جذبات سے کھیلا ہے اس ایک جملے کے ساتھ. جذبات کیا جی, یہ تو بغاوت ہے. آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ نواز شریف پہ بھی چل سکتا ہے, ایاز صادق پہ بھی چل سکتا ہے, اور اب جاوید لطیف اس پہ بھی چل سکتا ہے. جو بھی کرے. کہتے ہیں جی کسی کو غدار نہ کہیں, وہ کیا غداری کا اظہار کرنے والے کو بھی غدار تو نہیں کہنے. حکومت کا مخالف غدار نہیں ہوتا, حکومت کا مخالف چاہے جتنی شدید, فوج کا مخالف بھی غدار نہیں. ریاست کا مخالف, ملک کا مخالف غدار کہلاتا ہے. مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں آگے بڑھوں گی, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں انور صاحب یہ میری سٹیٹمنٹ پاکستان بچانے کے لیے تھی. اس کو خلط مبحث کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فاطمہ جناح کو غدار کہہ دیا, فلاں کو کہہ دیا. بھائی وہ تو بکواس کی, وہ تو غلط کیا, ساری بکواس لفظ کے لیے تو وہ تو بہت ہی لغو حرکت کی. محترمہ فاطمہ جناح محبوب وطن ہی تو محبوب وطن ہے کون ہے پھر؟ ٹھیک ہے. اور حکومت کے مخالفین کو کہنا, سید عبداللہ مودودی کو کہا, نواب نصر اللہ کا, میاں طویل احمد کو, ایئر مارشل اظہر خان کو کہا, بہت سو کو کہا, وہ غلط ہے. لیکن ریاست کے خلاف بات کرے کوئی آدمی اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے, افسوس ہے شیخ اوپرا کے لوگوں کا اگر اس کو ووٹ دیں.
اور افسوس ہے لاہور کے لوگوں کے برگے یاد صادق کو ووٹ دیں. لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہیں، انہوں نے آج کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان بچانے کے لیے میں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان بچانے کے لیے مجھے پھانسی بھی لگائی جائے تو میں لٹکنے کو تیار ہوں، بریک لے لیتے ہیں. پھانسی تو خیر اس کو لگنی چاہیے اگر جرم کوئی ثابت ہو جائے، لیکن یہ بہانہ بازی ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ. چلیے جی بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو تونسا کے 57,000 کنال زمین کے اوپر جو قبضہ کیا گیا ہے اس کا سکینڈل آپ کے سامنے رکھیں گے. گلبدین حکمتیار کے دورہ پاکستان سے متعلق بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب اب مجھے بات کرنی ہے تونسا کی 57,000 کنال سرکاری زمین پر، تو قبضے والے کون ہیں، واگزار کون کرائے گا؟ واگزار کوئی نہیں کرائے گا، تھوڑی سی ہوئی ہے، بڑی برا نام، اس لیے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب کو کی بلا سے 57,000 کو چھوڑ کے باقی 57 لاکھ کنال پہ بھی قبضہ ہو جائے. ان کے بھائی پہ الزام ہے عمر بزدار پہ کہ وہ شریک ہے، ایک وہاں ڈی ایس پی ہے ضیاء کیسرانی، اس پہ بھی الزام ہے. میر بادشاہ خان کیسرانی پہ الزام ہے، 29 ٹیوبل بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ زمین پہ جھگڑا یہ نمایاں کیسے ہوا. راجن پور میں ایک جنگل پہ قبضہ تھا، ہم نے چند ہفتے کمپین چلائی اور واگزار ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کمال ہے یہ یہاں 57,000 کنال زمین پہ قبضہ ہے. اس میں بہت سی نہری زمین ہے اور بہت سے لوگوں کا قبضہ ہے. 2200 کنال پہ تو میر بادشاہ کا کیسرانی کا. شہباز شریف نے ایک بہت اچھی سکیم دی تھی، تب 2000 زرعی گریجویٹس کو 100 کنال زمین دی کہ زرعی گریجویٹس ہیں، یہ کاشتکاری کریں گے، ذرا ماڈرن اچھی قسم کی کریں گے، ماڈل فارم بنائیں گے. تو بہت ہی اچھا فیصلہ تھا. اب وہ ان کو قبضہ باقی جگہوں کو قبضہ مل گیا، توسا میں نہیں مل رہا تھا. آپ کو میرا خیال 35 آدمیوں کو ملا، مگر قبضہ ملنے کے بعد کیا ہوا، تیسرے دن آدمی آئے 50-60، انہوں نے ان کو مارا. اچھا وہ تھانے میں پرچہ درج ہو چکا، 2 کلٹس گاڑیاں توڑ دیں. اب ان تحفظ چاہیے. میں نے ان سے پوچھا افسر کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا افسر گنگ ہیں. یہ ہم پہلے بھی پتہ کر چکے ہیں. پہلے بھی میرانی صاحب ہمارے ایک ہیں، ان کی زمین پہ قبضہ ہوا، اس میں بزدار خاندان کے لوگوں پہ الزام لگا، افسروں پہ الزام لگا، ان کی فصلیں جلا دی گئیں. اور میرانی صاحب ون آف دا نوبلسٹ پیپل جنہیں میں جانتا ہوں، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. انہیں ایک ڈپٹی سیکرٹری کہتا رہا کہ ہم تحقیقات کرائیں گے. بزدار صاحب کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جب کہانیاں چھپیں گی ان کے جانے کے بعد، لوگ دنگ رہ جائیں گے. عمران خان صاحب سے ایک سوال ہے، توسا کہاں واقع ہے؟ بحر الکاہل کے پار تو نہیں ہے. ایک افسر بھیجے وہاں، پتہ کریں وہاں کیا ہو رہا ہے. سرکاری زمین پہ قبضہ 57,000 کنال زمین ہے، چھوٹا رقبہ نہیں ہے. 5700 نہیں تو 5,000 کسانوں کو آپ وہ زمین دے دیں تو اس میں فصلیں لیلا آؤٹ ہے. یا جنگل فرض کیجئے رہے تو جنگل رہے تو اچھا. مزاروں کے لیے زمین نہیں ہے. نہ زرعی بینک کے قرضے معمولی لوگوں کے لیے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے لیے ہیں. یہ کون سا ایک پاکستان ہے جی؟ اور مارا ان کو، اور بہت سے لوگوں کو ابھی بھی قبضہ نہیں دیا. اور کیا دیکھو دندنا رہے ہیں، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. اور جناب جب یہ بنے تھے، میں نے ایک بات کہی تھی اس دن، بہت ناراض تھے عمران خان صاحب اس دن مجھ سے کہ گوشت ملازم رکھ کے تو ان کی تو تنخواہیں لیتے رہے، تو یہ کیا کریں گے، وزارت اعلیٰ کیا چلائیں. اب ان کے بھائی جو ہیں عمر بزدار، اچھا وہ بھائی کیا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہمارا بھائی وزیر اعلیٰ، ہم وزیر اعلیٰ. وہ کہتے ہماری حکومت، ہم ہی وزیر اعلیٰ. کوئی اخبار میں تنقید کرے تو وہ تو ہم پہ تنقید کرتا ہے. ہم کیا، تمہارے بھائی پہ تنقید کی ہے، تمہارے بھائی کا کوئی کام ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جو غلط ہے تو غلط ہے. حکمرانوں پہ تنقید نہیں ہوگی تو اور کس پہ ہوگی؟ فیصلے حکمران کرتے ہیں نا، تنقید تو ہوگی. بہرحال اس کا وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے، اور نہیں لیتے تو صد افسوس ان سب نعروں کے کوئی معنی نہیں جو آپ نے لگائے تھے. وہ فارسی میں کہتے ہیں ای دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا. یہ ایک بے معنی کاغذ ہے، اس کو کسی اس میں جو جال ڈال دو، جوہر گندگی میں ڈال دو. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں
اور جب انصاف کام کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کرنے اپنوں پہ ہاتھ نہیں ہے. اپنوں کی کیا بات ہے؟ امیر بادشاہ کے کیسرانی ان کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے وزیر اعلیٰ کا. اپنوں کی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کرنا چاہیں پرائرٹی نہیں ہے. ٹھیک. میرے پاس ہارون صاحب آخری 5 منٹ ہیں. 3 بڑے اہم ٹاپک ہیں, جو آپ کی چوائس ہے آپ وہ پہلے پک کر لیجئے. مجھے ڈریپ پہ بات کرنی ہے, گلبدین حکمتیار کے دورے پر بات کرنی ہے, صحت کے اوپر بات کرنی ہے. ڈریپ کا بڑا سمپل مسئلہ 2.76 ارب کا غبن ہوا, ایڈیٹر جنرل کہتا ہے, یا بے قاعدگی ہوئی ہے صرف ملازموں کی تنخواہوں میں اور خریداری میں. 400 دوائیں انہوں نے منگوائی انڈیا سے, کابینہ نے اجازت دی جان بچانے والی دوائیں منگوا لیں. شیمپو بھی منگوا لیا, اسپرین منگوا لی. ان میں سے کچھ لوگ ہیں, یہ 4 کا ایک ٹولہ ہے جسے ڈریپ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جرائم پیشہ ہے. چیف ایگزیکٹو کو ہٹا دیا ہے, مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ تو نہ رہے مگر باقی عہدوں پہ رہے. کہا جاتا ہے کہ ترکی میں, انڈیا میں اور چین میں ان کی فیکٹریاں ہیں. اچھا یہ رجسٹریشن کے پیسے لیتے ہیں. یہ ایک گریٹ مافیا ہے. الزام یہ ہے 8 انسٹرکشنز گئی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے. تحقیقات ہوتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں 2 وزیروں کو کھا گئے. وہ تو مافیا ہے, طاقتور ہے. وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں. وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور وزیر اعظم ظاہر ہے ہر وقت تو ٹائم نہیں ہوتا نا. وزیر اعظم نے ٹیم ایسی بنائی ہی نہیں ہے نا جو امپلیمنٹ کر سکے. ٹیم ایسی ہوتی, بیٹھا ہوتا وہاں ڈاکٹر سیٹل, تو دیکھتے کیسے اپنا جرم جاری رہ سکتا ہے. یا اور کوئی لوگ ہوتے. جب چلا گیا تھا پہلا پولیس کا جو ایڈوائزر رکھا تھا ناصر الدرانی, تو اسی دن بات تو واضح ہو گئی تھی. اچھا دوسرا موضوع کیا ہے؟ مجھے گلبدین حکمتیار پہ آپ نے اختر حسین کی بات نہیں کی. غالباً یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فوت ہو چکے ہیں. اچھا جی, آپ وزارت صحت میں ایک مسئلہ ہے جو کمپنیاں بنائی تھی نا, چیف جسٹس نے پوچھا ان کا سٹیٹس کیا کر رہی ہیں. اس میں ایک عجیب و غریب چیز کا پتہ چلا. ایک تو خیر یہ پتہ چلا کہ بے شمار ملازم رکھے ہوئے ہیں ڈاک, روزانہ تنخواہ سرکاریں. یہ کمپنیوں کی بنی تھی کہ جی کام تیز رفتاری سے ہو, لال فیتن ہو. 10 سے 15 لاکھ روپے تنخواہیں. ایک آدمی سیکٹری بھی ہے, چیف ایگزیکٹو بھی ہے. دراصل تو یہ اتفاق سے پنجاب سول سروس کو اتفاق سول سروس بنانے کی کوشش. اچھا اب اس میں گاڑیاں 2-2 4-4 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں, انلیمیٹڈ پیٹرول. اچھا اپنے جو چہیتے ان کو ڈائریکٹر رکھ لیا اور اپنی منمانی شروع کر دی. اب نئی حکومت آئی, اس نے کوئی ڈائریکٹر بدلے, کوئی چیف ایگزیکٹو کا طریقہ کار بدلا, اور صادق نسیم ایک نیک نام افسر. میں نہ کبھی ان سے ملا نہ انہیں جانتا ہوں, لیکن میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جہاں گئے کام بہت کیا. ان کو جو وہ محکمہ صحت کی ہے, جو ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے اپنا ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی, 40% بیسک ہیلتھ یونٹ ان کے پاس ہے. اس کا اول تو فنڈ ہی نہیں کئی مہینے جاری کیا, حالانکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہے. اچھا اب وہ صادق نسیم صاحب کا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انتخاب کر لیا. سیکٹری ہیلتھ نے روک دیا ہے. کیوں روک دیا؟ اور کہا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں, میں جو چاہوں گا کروں گا. میں جنرل باجوہ صاحب سے کہتا ہوں, کیپٹن عثمان ان کا نام ہے, ذرا اس کا نوٹس تو لیں. کیا یہ الزام درست ہے جو لوگ لگا رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم سے بھی. یہ کیا مذاق ہے جی کہ ایک نیک نام افسر کو لگایا جاتا ہے اور ایک اور کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے. میں نام نہیں لیتا, جس کی صرف 20 سال کی سروس چاہیے, اس کی 14 سال کی ہے. اس محکمے کا آدمی نہیں, آڈٹ ایٹ اکاؤنٹس کا ہے, ہیلتھ کا آدمی نہیں ہے اس کے لیے. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اگر آپ کو یہی کچھ کرنا تھا تو آپ کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سے پہلے والے کر رہے تھے نا یہ سب. وہ یہی کر رہے تھے. آپ کون سی تبدیلی آپ رہ گئے جی حکمتیار صاحب کا. دیکھیے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, میں پہنچ نہیں سکا, اور پھر تفصیل میں عرض کر دوں گا یا کالم میں لکھ دوں گا. دیکھیے حکمت یار کے ساتھ بریک تھرو ہوا تھا 4-5 سال پہلے, رابطے یہاں سے کیے گئے. حکمت یار پاکستان کے لکھا اور افغانستان کے تعلقات بہتر بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میں آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں. وہ شمال میں بھی پاپولر ہے, جنوب میں بھی پاپولر. اس کے باوجود کہ وہ ایران میں تھا یا افغانستان میں چھپا ہوا تھا, 250 میں سے 50 سیٹیں اس کے حامیوں نے جیت لی. پارٹی منقسم اگرچہ ہوگی, دڑوں میں بٹ گئی. کرزمیٹک وہ ہے, وہ پشتون ہے, بہت روانی سے فارسی بولتا ہے, پشتو سے زیادہ روانی سے فارسی بولتا ہے, عربی بولتا ہے, انگریزی بولتا ہے. ماڈرن ہے, قدامت پسندی کے باوجود جدید ایکوپمنٹ استعمال کرنے کا عادی ہے, اوریٹر اچھا ہے, کرزمیٹک ہے, مذاکرات بہت اچھے کرتا ہے, اور
اس نے کہا تھا 92 میں کہ میں تو اس کے لیے تیار ہوں، سب کو قدامت پسند ہے، تھوڑا سا ایک سے زیادہ فرنٹ کھولے رکھتا ہے۔ حکمت یار کا دورہ اگر حکومت کے ساتھ، دورے کا مقصد کیا ہے اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ امن افغانستان میں امن ہو، اگر اس سے کام لیا جائے، یہ نہیں دیکھا عبداللہ امپورٹنٹ ہے، اشرف غنی امپورٹنٹ ہے، طالبان بہت امپورٹنٹ، دیکھا کیوں حکمت یار کو کیوں پیچھے ہٹایا گیا تھا؟ وہ ان کے وزیر داخلہ کا میں نام بھول گیا، جنرل صاحب جو تھے بے نظیر کے، ان طالبان کو کیوں آگے بڑھایا تھا؟ حکمت رحمان ملک نہیں تھے وزیر داخلہ بے نظیر کے، وہ جنرل صاحب، چلیں اس پہ ہارون صاحب بات کریں گے۔ وہ اپنا جو ہے اس لیے کہ حکمت یار آزاد آدمی ہے، آزاد آدمی کسی کو چلیں اس پہ انشاءاللہ حکمت یار نہ امریکہ کے ہاتھ بک سکتا ہے، نہ انڈیا کے ہاتھ بک سکتا ہے، نہ سازش کرتا ہے۔ چلیں ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے۔ اس کے دورے کی بڑی اہمیت ہے، انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔